अस्सलाम वालेकुम टीम, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी मेंबर उमर नज़ीर साहब मौजूद हैं। उमर नज़ीर साहब से हम 29 सितंबर के हवाले से और जो इससे पहले तहरीक में जो हालात वाक़यात और जो मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उमर साहब जज़ाकल्लाह आपने वक्त दिया। मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, चूँकि कश्मीरी कौम पूरी जानना चाहती है, चूँकि रियासत अभी सरकशी पे आई हुई है, कोई भी हालात जो हैं वो रोनमा हो सकते हैं, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, FIR वगैरह हमने बहुत सारी जगहों पे देखी हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपका अगला लाएअमल क्या होगा इन केस अगर जो क़यादत है एक्शन कमेटी की अगर वो गिरफ़्तार होती है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा साहब आपका शुक्रिया। आप अक्सर औक़ात हमारी इस तहरीक में सोशल मीडिया पे एक बड़ा कलीदी रोल अदा करते हैं और प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर भी आप रोल अदा करते हैं। जो बात आपने पूछी मुज़ाकरात इस अपना गिरफ़्तारियों के हवाले से कि अगर कोई इस तहरीक के दौरान हमारे कोई साथी, कोई फ्रंट लाइन के साथी अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उसके हवाले से हमने अपनी एक हिकमत अमली तय कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अब दिन इतना करीब आ चुके हैं कि 2 दिन रह चुके हैं हमारी कॉल में। पहली बात है कि हमने अनाउंस किया है कि अब अगर किसी की कोई गिरफ़्तारी होती है रियासत भर में तो फिर हमने 29 पे ही फोकस करना है, 29 को उसका जवाब देना है। उससे कबल जो दिन अभी बचते हैं कोई प्रोटेस्ट या रद्द अमल नहीं देना। उसकी वजह यह है कि 29 सितंबर की कॉल की जो उसकी तैयारियां या उसके जो प्रोटेस्ट है उसमें कोई खलल पैदा ना हो। अगर कोई साथी गिरफ़्तार हो जाते हैं तो कुछ हमने सेकंड जो लीडरशिप है उसकी हमने कुछ चीज़ें खुफिया रखी हैं। उसकी जो ही कोई इस तरह का वाक़या हुआ जॉइंट कमेटी के मेम्बरान में से या कोई फ्रंट लाइन का जो भी है वो अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ये हमने सब चीज़ें पहले वो हमारी जो कमेटीज़ हैं उसमें से हम तय कर चुके हैं। कुछ पैगामात हम वीडियो पहले से वो कर चुके हैं जो वक्तन फ़क्तन जो है वो पब्लिक हो जाएंगे। अच्छा, इसी से रेलिवेंट मेरा सवाल है, चूँकि सवाल मैं आज उमर साहब से काफ़ी सारे करूँगा, जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके हवाले से भी सवाल करूँगा और जो 12 नशिस्तों वाली बात है उस हवाले से भी मैं सवाल करूँगा। लेकिन पहले जो कश्मीरी कौम प्लान जानना चाहती है, चूँकि कौम बड़ी पुरजोश और पुरज़्म इस हवाले से, तो सर अगर इंटरनेट और मोबाइल सेलुलर नेटवर्क कंपनीज़ का जो वो है सर्विस अगर वो बंद कर दी जाती है तो वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, एक तो ये इस तरह के ख़दशात मौजूद हैं कि रियासत इस हद तक जा सकती है, जबर इस हद तक पहुंच सकता है कि वो हमारी, क्योंकि माजी के अंदर भी हमारी स्ट्राइक्स के अंदर ऐसा होता रहा है कि मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस इसको जाम कर दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके अख्तियार में वो कर भी सकते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि पहले से कुछ चीज़ें हम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। कुछ चीज़ें हम अपने जो अवामी एक्शन कमेटीज़ हैं मुकामी वार्ड सतह पे उन लोगों को सारी चीज़ें पहुंचा चुके हैं। जो हमारे लाइन लैंड के जो पुराने फ़ोन्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बावजूद हमने कुछ पॉइंट्स तय किए हैं, कुछ आपस में जो, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो वार्ड सतह पे है और वार्ड सतह पे फिर हमारा सिटी की वार्डों को हम सिटी के अंदर जोड़ा हुआ है। तो ये मुकामी सतह पर इस तरह का हमने इंशाल्लाह ऐसा मेकानिज़म बनाया है अपनी तरफ से। मुश्किलात ज़रूर होंगी, ज़ाहिर है एक गैप आ जाएगा, लेकिन यह है कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई थोड़ी टाइमिंग की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमारे जो कॉल है या उस स्ट्राइक में इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पुराने वक्तों में हमारे बड़े आवाज़ें लगाकर एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते तो बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जो शायद अभी पब्लिक ना करना ही सूदमंद साबित होगा हमारे लिए। अच्छा, इस प्लान के हवाले से मेरा आखिरी सवाल है आपसे उमर साहब, आप ये बताएं कि जो 29 सितंबर को लॉकडाउन हो रहा है, चूँकि पुंछ डिवीज़न या इन अतराफ़ के लोग सारे रावलाकोट शहर में आएंगे मोस्टली, तो जिन छोटे बड़े देहातों में, गाँव में, वार्ड्स में सड़कें बंद होगी तो वो क्या लाएअमल होगा? लोगों को आने दिया जाएगा, चूँकि जबरन तो है नहीं, आने दिया जाएगा, एम्बुलेंसेस गुजरने दी जाएंगी। उसके अलावा कोई मरीज़ अगर प्राइवेट गाड़ी में है तो वो आप अपने देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को इस हवाले से प्लीज़ मैसेज कन्वे करेंगे। अच्छा, इसमें ये एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें। एक तो जो हमारे जो प्रोग्राम आते, थोड़ा सा मैं इसको वजाहत कर लूँ जी कि जो जिस तरह बाकी जगहों पे भी इस तरह अपनी अपनी जगहों पे तहसील सतह पे प्लानिंग्स की गई हैं। हमारी क्योंकि हम रावलाकोट से तल्लक है तो रावलाकोट के अंदर जो हमारा जो तहसील रावलाकोट है इसके अंदर हमारे 3 मराकज़ होंगे। एक मेन जो हमारा मरकज़ होगा वो रावलाकोट होगा, इस तरह खैगला होगा और इसी तरह पानीवाला होगा।
ہمارے جو اس حلقہ نمبر 3 ہے اس کے جو عوام ہیں وہ کھیالہ کے اندر جمع ہوں گے. ہمارا راولہ کوٹ اس میں صرف میونسپل کارپوریشن کے جو وارڈز ہیں یہی وہ شہر کے گرد ہیں وہی لوگ اس میں ہوں گے, باہر سے کوئی اس میں نہیں آئے گا. اسی طرح ہمارا جو حلقہ نمبر 5 ہے جو پونیولہ جو مجاہد آباد سے اس طرف وہ سارا علاقہ جو جنڈاٹھی جنڈالہ تک, اور اس طرح اوپر داتوٹ جو جولا ناڑا وہ سارا ایریا جو ہے پاچوٹ بنگوئی ہرنمرا یہ سارے لوگ پونیولہ جمع ہوں گے, وہاں پہ جو وہ پروٹیسٹ کریں گے. یعنی تحصیل سطح پہ تین پروگرام ہمارے مرکزیں جو ہمارے اسی طرح چھوٹے جو بازار ہیں وہاں پہ پروگرامات نہیں ہوں گے, وہاں سے لوگ موو کریں گے. اب یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش, کیونکہ ہم جب دوسرے کے لیے پہیہ جم کریں گے تو خود پہیہ چلائیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے بہت بڑی گیدرنگ کرنے کا وہ نہیں ہے. جو لوگ ہم نے یہی اعلان کیا کہ آپ پیدل چل کے ان مراکز کے اندر پہنچیں جہاں پہ ہمارے پروٹیسٹ ہوں گے. اسی طرح باقی ضلع کے اندر بھی یہی پلاننگ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ پیدل لوگ چل کے آئیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ جو لوگ ٹریول کریں گے جس میں جو جینون جن کو پرابلم ہو, کوئی مریض ایمبولینس, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایمبولینس کو مس یوز کیا جاتا ہے, وہ ہم چیک کریں گے کہ اگر ایمبولینس کے اندر جو ہے جو ہماری جو اس راولہ کوٹ کے ساتھ جو میں پہلے جو بھول گیا شاید کہ تھوراڑ کے اندر اور ٹائنگ کے اندر بھی یہ ساتھ, کیونکہ ہمارے وہ دوسرا سب ڈویژن ہے تھوراڑ, تو وہاں پہ بھی تھوراڑ کے اندر بھی ہمارا پروگرام ہوگا. اسی طرح ٹائنگ کے اندر پروگرام ہوگا یہ جو ہمارے راولہ کوٹ کے ارد گرد. تو جو کوئی مریض ہے ایمبولینس کے اندر ہے یا کسی پرائیویٹ گاڑی کے اندر ہے اس کو مریض کو نہیں روکا جائے گا, نہ ہی ہم نے پہلے کہیں کسی مریض کو روکا ہے. اسی طرح ایک چیز فلائٹس ہیں, میں نے یہ سوال چھوڑا تھا. جی یہ بھی ہے بالکل. پہلے تو ہم نے اپیل کیا ان تمام احباب سے جو ہمارے اوورسیز کشمیری بھائی ہیں جن کی پہلے سے سیٹیں جو ہے وہ اسی اگر دنوں میں آتی ہیں, تو ہم نے تو ان سے گزارش کیا کہ آپ اس کو مینیج کریں, پہلے راولپنڈی چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں تاکہ آپ کو مشکلات نہ ہوں. پھر بھی بعض لوگ ٹریول نہیں کر سکتے یا ان کے مکانات وغیرہ وہ رہائش کے حوالے سے پرابلمز ہوتی ہیں, تو پھر بھی ہم نے اس میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی کے بعد کوئی ٹکٹ موجود ہے وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اس سے مینیج کریں, اسے بھی ایکسیس دیں, اس کو کوئی رکاوٹ نہ پڑے. اسی طرح ایک اور چیز ہے آج ہمیں ملی ہے انفارمیشن ملی ہے کہ جو پاکستان کا جو فیڈرل بورڈ ہے اس کے کوئی انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہو رہے ہیں جو اسی دنوں میں 27-28 سے وہ شروع ہو رہے ہیں, اور غالباً 29 کو بھی کوئی پیپر ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بلکہ ہم اس آپ کے ذریعے, آپ کے سوشل میڈیا اس پیج کے ذریعے ہم ان تمام احباب آپ نے جو ہماری ایکٹیوسٹ ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کیونکہ ان کے پیپرز جو ہے وہ اپنے اس مقررہ وقت پہ ہوں گے, اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہماری اس ریاست سے باہر سے وہ ہو رہے ہیں پیپر. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے امتحانی سینٹر پر جانا چاہتی ہیں اور واپس بھی پیپر دے کے جانا چاہتی ہیں, اگر ان کے پاس سے رول نمبر سلپ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اسے بھی مینیج کریں گے, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. بہت شکریہ. تفصیلاً عمر صاحب نے جو ہے نا وہ پلان اور لائے عمل بتایا ہے جو 29 سپتمبر کا لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے. اب چلتے ہیں عمر صاحب, کچھ سوالات جو مذاکرات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے جو کمیٹی ممبران تھے وہ بڑی ہارڈ لائن پہ تھے, تو کیا مذاکرات ہوئے آپ کے پاکستان کے وزراء کے ساتھ اور کن باتوں پہ اختلاف ہوا اور مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلاً بریف کریں گے کہ مذاکرات میں کیا کیا باتیں مسائل ڈسکس ہوئے, کون کون سے مطالبات جو ہیں وہ مانے گئے اور کون کون سے مطالبات پہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈیڈ لاک قائم کیا گیا یا آپ کی طرف سے ڈیڈ لاک قائم کیا گیا؟ دیکھیں حمزہ صاحب, اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری فیک قسم کی خبریں چلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی پسِ پردہ یا کوئی بیک ڈور میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی انفرادی کوئی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا یہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ قائم دائم ہے کہ ہمارے 30 لوگ ہیں ہمارے پورے آزاد کشمیر سے. اس میں پھر ہم نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی ہے جو 9 ہر ڈویژن سے 3 لوگ اس میں شامل ہیں, جو 9 لوگ ہیں اس میں شامل ہیں. وہ مذاکراتی کمیٹی بھی کوئی فلی اختیار نہیں رکھتی, کوئی ڈیسیژن کرنے کا اختیار نہیں رکھتی, کیونکہ جو ہمارا پالیسی اور ڈیسیژن کا جو ادارہ ہے وہ کور کمیٹی کے وہ جو 30 لوگ ہیں اس کی مشاورت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. جو یہ بات ہوئی پہلے ان نے کچھ پولیٹیکل ورکرز تھے جنہوں نے درمیان میں یہ رابطہ کاری کی, جو گورنمنٹ پاکستان کے منسٹرز اور ہمارے درمیان رابطہ کاری کی. ہم نے پہلے انہیں چیزیں جب رابطہ ہوا تو ہم نے انہیں کنوے کیا کہ جو ہمارا 8 دسمبر کا جو معاہدہ ہے
جو پہلے سے نوٹیفائی ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ حکومت کو پہلے مرحلے میں کرنی پڑیں گی, تب جا کے ہم مذاکرات میں بیٹھیں گے. ان کی طرف سے یہ تھا جی کہ آپ یہی باتیں وہاں بیٹھ کے کریں, بے شک اس کو 2 سیشن میں کر لیں, پہلے سے جو آپ نہ کریں کہ جی کہ وہ ہوگا تو پھر کریں. ہم نے اپنا ایک پیچھے بیک سٹیپ لیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لچک کرتے ہیں, کیونکہ ہم چیزوں کو مسائل کا حل چاہتے ہیں, ہم کوئی قطعاً انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جنگوں کے دوران بھی ڈائلاگ کا جو اس پہ انکاری نہیں کی جا سکتی کہ ڈائلاگ نہ کیا جائے, کیونکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزیں جو سالو ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہم نے انہیں پہلے ہی کنوے کر دیا تھا کہ ہماری یہ چیزیں 8 دسمبر کو آپ کو وہ جو معاہدہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں جو AJ کے گورنمنٹ نے کیے ہیں اس پہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو 38 نکات ہیں اس پہ ہم آپ سے بیٹھ جائیں گے. اور یہ بھی ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ جو 29 کی کال ہے اس کا 8 دسمبر کے جو مطالبات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. 29 سپٹمبر کی کال اور لاک ڈاؤن کا تعلق جو ہمارا 38 نکات چارٹر اور ڈیمانڈ ہے اس پہ ہے. اور پھر جب وہ آئے ہمارے سامنے بیٹھے, پہلے اکیلے میں بیٹھے دونوں منسٹر آزاد, ایک تو ہم گورنمنٹ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ PM پاکستان کا ہم اس میں شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا, ایک اٹیمپٹ کی, اپنے منسٹرز کو بھیجا, ہم بالکل اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی ٹھیک ہے کوشش ہوتی ہے, جب بیٹھا جاتا ہے کچھ چیزیں اس طرح ایک دم سے نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سارا ایک گیپ ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بد اعتمادی اور پدا کی گئی, پیچھے بد عہدی کی گئی ہمارے ساتھ, تو ہم اس طرح کا ٹرسٹ جو ہے کرنا ایک دم سے چیزوں پہ مشکل ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو ایک اس کال پہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ چکے ہیں. تو ایسے مرحلے میں کہ جب کال بالکل قریب آ جائے تو ہم کوئی اس میں لچک دکھائیں یا کال کو ایکسٹینڈ کریں یا اس کے پوسٹ پون کریں, یہ ہماری اب پاسبل نہیں تھا. وہاں پہ جب بیٹھے پہلی سوال ہم نے جو ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے جو یہاں پہ آپ کی پارٹیز کے لوگ بھی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ ہے, کیونکہ پیچھے آپ ان کو ہینڈل کرتے ہیں, تو آپ نے پہ جو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ دار ہیں, جو حکومت ہے, انہوں نے بیٹھ کے ہم پہ اوپر ایک الزام لگایا کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں اور اس طرح سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا. تو آپ آج کس حیثیت سے آپ آئیں اور آپ کے سامنے انڈین ایجنٹ بیٹھیں, تو آپ پہلے یہ چیز کلیئر کریں. تو جس پہ ان کا جو معذرت خانہ رویہ تھا کہ ہماری طرف سے نہ کوئی الزام لگایا گیا اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں. اگر آپ انڈین ایجنٹ ہوتے تو ہم آپ کے پاس نہ آتے, چل کے آپ کے پاس آئیں, آپ کی ریاست کے اندر ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات, جو وہ بیٹھے تو ہم نے بالکل کلیئر کٹ ان کو کہا کہ جو بیک ڈور میں جو چیزیں رابطہ کاری کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی مذاکرات سے قبل, تو اس میں جو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے طے کی تھی, یہ 8 دسمبر کا معاہدہ ہے, اس چیزوں پہ آپ نے کرنا ہے, تو پھر ہم بیٹھیں گے. اگر وہ آپ نہیں ان پہ کرتے تو پھر ہم باقی چیزوں پہ نہیں کر سکتے. تو باقی چیزوں کا تعلق 29 سپٹمبر سے ہے, اور صرف جو کوالہ کا ایگریمنٹ ہے اس کا تعلق آپ 29 سپٹمبر سے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یہ کلیئر کرنے کے بعد پھر ڈسکشن ہوئی 8 دسمبر کے, اس پہ انہوں نے بڑا اس بحث مباحثہ کر کے, جو بجلی کے بلات کا ایشو تھا 5 کلو واٹ سے اوپر, اسی طرح ہماری FIRs تھی, ایک وہ اظہر شہید کا بھائی اس کی جاب کا مسئلہ تھا, ایک ہماری سڑک ہے جو آزاد پتن ڈیم کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے, یا ہماری سدنوتی کی حدود میں پتن تسون اس سڑک کا ایشو تھا, یہ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر موجود تھا. یہ 3-4 چیزیں تھیں جس پہ انہوں نے ایگری کیا, اور اس پہ انہوں نے ایک ریٹن ڈرافٹ بھی کیا. پھر بات شروع ہوئی ہماری دوسرے مرحلے کے اندر جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس پہ جب بات ہوئی تو اس پہ ڈسکشن ہوئی, ساری چیزوں پہ, ماجرین کی سیٹوں پہ ڈسکشن ہوئی, پریویلیجز کے حوالے سے حکمران اشرافیہ کی اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی, اس طرح باقی نکات پہ بھی ڈسکشن ہوئی. اب اس پہ وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے. جو سچی بات ہے کہ جو پہلا وہ جو میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ وہ ہمیں ٹھگنے آئے ہوئے تھے وہ, اور دوسری بات وہ جس طرح ایک صلح صفائی کروانے آئے ہوئے تھے, جس طرح ان کا رویہ تھا کہ جناب یہ چیزیں تو ہم آپ کی کرتے ہیں, آپ کال حالانکہ ہم نے پہلے کنوے کیا تھا اس کے باوجود کہ جی یہ چیزیں ہم آپ کی کرتے ہیں جو 8 دسمبر والی ہیں, آپ جناب کال آف کریں اور پھر یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, آپ چیزوں کو بیٹھ کے اس کو ٹائم دیں, اس کو کال کو آگے کریں. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے جس پہ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ ان چیزوں پہ آئیں, ان چیزوں پہ باقی چیزوں پہ اگر کچھ کرتے ہم نہیں کہتے, ہماری طرف سے یہ کوئی ہردرمی نہیں تھی کہ ہم 38 کے 38 نکات آج ہی آپ ساروں کو حل کر دیں. یہ مفتی پروپیگنڈے پھیلائے گئے کہ پتہ نہیں 36 نکات ہو رہے تھے اور 2 رہ رہے تھے. میں آپ سے پوچھنے والا جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. البتہ ہماری ڈسکشن ضرور ہوئی ہے اس پہ ماجرین کی سیٹوں پہ. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, اس کا بھی ہم نے ان کو حل نکال کے دیا کہ وقتی طور پر ہم اس پہ ہم بھی ایک سٹیپ پیچھے آتے ہیں. یعنی اس پہ بھی ہماری ماجرین کی سیٹیں اور ان کی مراد کے حوالے سے بھی ہماری ہٹ درمی نہیں تھی. ہم نے ایک درمیانی ویر یہ نکالا کہ آپ جب تک ان سیٹوں کا کچھ حل ہوتا,
کوئی آپ کمیٹی بناتے, کوئی اس کا کوئی حل اسمبلی فلور سے ہوتا ہے یا جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے جو مہاجرین کے جو ایک تو جو وہ لوگ ہیں جس میں عاصم شریف ہیں مہاجرین کی سیٹوں سے ہیں, اور وہ ان کا ہائی کورٹ میں اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے کیس چلا, پھر سپریم کورٹ کے اندر گیا, وہاں پہ بھی یعنی وہ پروف ہو چکا قانونی طور پر کہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے. اس کے باوجود وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. ہمارا یہ اعتراض تھا کہ آپ نے کیسے سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, ان کو فوری طور پر ان کو فارغ کیا جانا یعنی چاہیے. ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہارڈ لائن نہیں تھی. جی بالکل ہارڈ لائن, بلکہ ہم نے اس حد تک تک جو ہماری میں وہ بھی آپ کو یہ تجویز ہماری طرف سے تھی کہ آپ جو یہ جو مہاجرین کے ایک تو ان کے فنڈز جو فوری طور پر فریز کریں, اور ان کی جو وزارتیں ہیں وہ پوری ختم کریں یہ جو مہاجرین کی, اور تیسرا جو کوٹا ہے اس کو بھی آپ فوری طور پر فریز کریں. یعنی پہلے مرحلے فریز وہ تو عارضی ہوتا ہے, پہلے مرحلے کے اندر آپ ان کو فریز کریں, اس کے بعد ہم آگے بیٹھ جائیں گے. یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم آج ہی آپ لکھ کے دے دیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم ہوں. دوسری بات جو تھی جو کیونکہ وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب اور دیوان چغتائی صاحب جو ہمارے اس اے جے کے اسمبلی کے منسٹرز ہیں دونوں موجود تھے, ان کی موجودگی میں ہم نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے اپنا ان کی پریویلیجز ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ بیان کی کہ کون کون سی پینشنز ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, مفت پیٹرول ہے, اسی طرح ان کے جو جتنی بھی اس طرح ججز کی جو ناجائز مراعات ہیں بیوروکریسی کی, ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی کہ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے وہ کہہ رہے اچھا جی کہ اس کے لیے ہم کمیشن بناتے ہیں, ہم انکار ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی, اس میں بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ 13 مئی کو جب لانگ مارچ ہوا, آٹے اور بجلی اور دوسرا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا وہ اسی کمیشن کے حوالے سے ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب اس جو مراد کا جائزہ لینے کے لیے, اس پہ کنکریٹ چیزیں سامنے لانے کے لیے ایک ہم جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ نے فارورڈ کیا ہائی کورٹ کے ججز کو کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اب 13 مئی سے لے کے اب تک یہ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی کمیشن بنایا گیا, نہ اس پہ کوئی ورک کیا گیا. تو اس پہ تھا کہ ہم آپ کمیشن اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ ڈیلے ٹیکٹکس اس چیز کو دفنانا چاہتے ہیں. اب کمیشن نہیں, اب آپ مراد ختم کرنے کا اعلان کریں. اب یہ کرتے ہیں یہ اسمبلی کے اندر جا کے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں یہ اس کو سرنڈر کریں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا. اب یہ جو باقی مطالبات تھے اس پہ انہوں نے کسی چیز پہ پھر ہم نے آخری ٹائم ہم نے بلکہ کچھ بیوروکریسی کے لوگ درمیان میں آئے تو ہم نے ان چیزیں ریٹرن ان کو, اور یہ منسٹر بھی ہمارے ساتھ الگ بیٹھے جو ہمارے منسٹر ہیں, ہم نے ان کو ریٹرن لکھ کے دی, کوئی 10-12 چیزیں ہم نے لکھ کے دی کہ اگر آپ اس پہ کرتے ہیں تو ہم اپنی کال کو آف کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن آپ بالکل ہی کہیں کہ ہر چیز میں گا گی گے ٹال مٹول یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی جو پاکستان کے وزرائے تھے ان کی طرف سے جو مذاکرات کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایکشن کمیٹی ہارڈ لائن پہ, یعنی مہاجرین کی سیٹوں پہ بھی آپ نے آفر کی ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے, پاسبلٹی ہے, کیونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں ہم ایسی قوم میں. اگلے سوال پہ چلتے ہیں اسی سے ریلیونٹ کہ منسٹر ظفر ملک صاحب پہلے مذاکرات میں شامل تھے, ان کو کیوں بے دخل کیا گیا مذاکرات؟ اچھا یہ اس طرح ہوا, اس کی ڈیٹیل ہے, وہاں سے نہیں کسی کو اٹھایا گیا, یہ بالکل ہم کوئی غلط چونکہ سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا تھا. اس میں بتاتا ہوں, یہ ہمیں جو اطلاع وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں اطلاع دی گئی یہ آپ کے جو منسٹرز ہیں جو اے جے کے گورنمنٹ کی وہ بھی ساتھ بیٹھیں گے. ہم نے پوچھا کون کون بیٹھیں گے, اس میں بتایا گیا جی کہ دیوان چغتائی صاحب, فیصل راٹھور صاحب, عامر الطاف صاحب, اسی طرح قاسم مجید صاحب اور ظفر ملک صاحب یہ وہاں پہ بیٹھیں گے. جب ظفر ملک صاحب کا نام آیا کیونکہ انہوں نے بہت ہی نازیبا الفاظ کوٹلی کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں استعمال کیے تھے, اس پہ ہمارا اعتراض تھا جی کہ بلکہ ہم نے ان نے بتایا پاکستان کے منسٹرز کو بتایا کہ ان کے لیے ہم نے خود کہا جی کہ یہ 2 شخص ایسے تھے ان میں یہ جو خاص کر کے فیصل راٹھور صاحب اور دیوان چغتائی صاحب, ایک تو جو پہلے مذاکراتی کمیٹی کے اندر موجود تھے, سوشل میڈیا پہ کئی تقاریر کے اندر کوئی نازیبا الفاظ انہوں نے یا کوئی الزامات انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی پہ نہیں لگائے. اس لیے ہم نے کہا جی کہ ان 2 کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. اور بالخصوص ہم نے یہ پہلے ان کو بتایا کہ جو ظفر ملک صاحب ہیں وہ کسی صورت ہمارے اس مذاکراتی سیشن کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہماری طرف سے اعتراض تھا, وہ وہاں پہ موجود بھی تھے, اوپر دوسرے فلور پہ وہاں پہ موجود تھے, یہ ہمارا اعتراض تھا کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ ہمارا سٹینڈ تھا اس پہ. یہ اچھا آخری سوال کی طرف چلیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کا جو ہے نا وہ کنکلوژن نکالیں گے. ابھی اگر پاکستان کی طرف سے آفر آتی ہے مذاکرات کی تو ایکشن کمیٹی کی طرف سے کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں ہے, مذاکرات کے دروازے کھلے؟ جی یہ بات ہم نے وہاں پہ بھی کہی, ہماری طرف سے بالکل کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. مذاکرات جو ہیں بالکل ہم تیار ہیں اس کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے, ہماری اس میں کوئی اڑ درمی نہیں, ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. چونکہ عمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, پہلی ہماری لائے عمل اور
پلاننگ کے حوالے سے تھی تو وہ آپ کو اپنی وارڈز اور اپنی لوکل جو آپ کی تحصیلوں کی سطح پہ آپ نے اپنے اپنے جو مراکز ہیں وہاں پہ آپ نے شرکت کرنی ہے، تفصیلاً عمر صاحب نے بتایا۔ دوسرا مذاکرات کے حوالے سے جو پروپوگنڈے کیے گئے کہ ایکشن کمیٹی ہارڈ لائن پہ تھی، ڈٹی ہوئی تھی، 36 پوائنٹس مان لیے گئے، صرف 2 رہتے تھے بقول عمر صاحب کے کہ پہلے جو 8 دسمبر والا معاہدہ تھا اس کے علاوہ یہ باقی 38 نکات پہ وہ کشمیری قوم کو ٹھگنے آئے تھے، انہوں نے اس پہ سنجیدگی سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ایون ان کی طرف سے معززین کی نشستیں کم کرنے کی اور اس کے علاوہ ان کے جو فنڈز وغیرہ ہیں جو کوٹا سسٹم ہے اس کو فریز کرنے کی آفر کی گئی، لیکن اس کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ابھی بھی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ہے مذاکرات کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ تو کشمیری قوم سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، پرعزم رہنا ہے، صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اور جس طرح سے آپ کو لوکل ایکشن کمیٹیز جس طرح سے آپ کو گائیڈ کرتی ہیں آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے۔ 29 ستمبر کا لاک ڈاؤن انشاءاللہ کامیاب رہے گا، پرامن رہے گا، پرعزم رہے گا۔ اپنے بھائی حمزہ نصیر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔